Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. यादों का सफ़र अक्सर आँखों से नहीं दिल से तय होता है, और जब दर्द विरासत बन जाए तो हर सांस एक नौहा बन जाती है। मुहर्रम के चंद दिनों में वक्त जैसे रुक जाता है, गलियों का सन्नाटा मातम करते दिलों की गूंज बन जाती है। हर छाती का ज़र्ब एक मिसाल होती है जुल्म के सामने सर न झुकाने की। इस खास एपिसोड में हम मिलते हैं शफकत अब्बास पाशा से, एक ऐसी शख्सियत से जो एक अंजुमन को नहीं, एक तहजीब को, एक जज्बे को और करबला की यादों को नस्लों के ज़मीर में बसाते हैं। मातम, नोहा, मरसिया, यह सिर्फ रिवायत नहीं, एक रवानी है उन आशिकों की जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर रूह से जुड़ जाते हैं। नज़रिया द विजन के इस पैगाम में चलिए छू कर देखते हैं उन जज्बातों को जो हर मुहर्रम में खामोशी से चीखते हैं, क्योंकि करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक सोच है, एक मिसाल है और एक लहू से सींची हुई नई तारीख का आगाज है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड नजरिया द विजन। जानी मानी शख्सियत शफकत अब्बास पाशा साहब बैठे हैं। सलाम अलैकुम। और आपका सफर अंजुमन तक का कैसा रहा? यहाँ की बहुत मशहूर और मारूफ अंजुमन है, अंजुमन हाशमिया। जब आप अंजुमन से वाबस्ता हुए तो इसका मंजर कैसा था? उन्हें पेश करती हैं अगर वो मुसद्दस और सलाम की शक्ल में। नौजवान नस्ल है वो अंजुमन में बढ़ चढ़ के हिस्सा, सारे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। जी जी। अंजुमन सिर्फ जो है समाज सेवे में भी काम मदद कर रही है। आपका शुक्रिया और नजरिया चैनल का। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। हेलो द न्यू एपिसोड नजरिया द विजन। आदाब सर, मेरे सामने एक जानी मानी शख्सियत शफकत अब्बास पाशा साहब बैठे हैं, मैं उनसे रूबरू होती हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मेरे सामने जानी मानी शख्सियत और रहनुमा शफकत अब्बास पाशा साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये सवाल पहला करना चाहती हूँ कि आपका सफ़र अंजुमन तक का कैसा रहा? 2002 से और 2010 तक एक यहाँ की बहुत मशहूर और मारूफ अंजुमन है, अंजुमन हाशमिया। मैं उसका सेक्रेटरी भी रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे दौर मैंने देखे जो अंजुमन के। इस वक्त जो शहर में अंजुमन है वो अंजुमन तकरीबन 14 अंजुमनें हैं, जिसमें डिफरेंस एरिया में है। जैसे दरियाबाद में 7 अंजुमन है, 4-5 अंजुमन रानी मंडी में है, एक अंजुमन चक पे है, 1-2 अंजुमनें अभी जो नई क्रिएट हुई हैं वो बख्शी बाजार और करेली में है। तो ये अंजुमने बेसिकली जो सन 60 हिजरी में करबला का वाक़या हुआ है उसके बाद से अंजुमनों का और मातम और नौहों का दौर शुरू हुआ है। इन अंजुमनों का बेसिकली जो काम है वो ये है कि जो वाक़यात करबला हुई, यानी जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनका खानवादा शहीद हुआ करबला के तपते हुए मैदान में, उसके बाद से और काफ़ी बाद से, क्योंकि एक दौर ये रहा है कि मरसिए से जिसमें मीर अनीस बड़ा नाम, मिर्ज़ा दबी, ये बड़े नाम रहे हैं जिन्होंने मरसिया खानी किया है। उसके बाद गम को मनाने का तरीक़ा ये हुआ कि अंजुमन पैदा हुई और अंजुमन ने जो है काम शुरू किया और नौहो मातम का सिलसिला शुरू किया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाँ बिल्कुल। और ना सिर्फ ये अंजुमने सिर्फ और सिर्फ नौहो मातम के लिए नहीं है, ये सामाजिक कार्यों के लिए भी, इंसानी कामों के लिए भी है। अभी जैसा आपने उसकी आप जिंदा मिसाल है। जी वो तो खैर मेरा और, लेकिन अंजुमने हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे ये देखा होगा जो कुंभ की त्रासदी हुई है, उसमें बहुत सारी अंजुमनों ने इमाम बाड़े खुदवा दिए, मस्जिदें खुदवा दिए और खुद खाने का एहतमाम किया। तो ये सिर्फ अंजुमन का काम नौहो मातम नहीं है, ये सामाजिक कार्यों में भी और इंसानी कार्यों को इंसानी कार्यों में भी ये बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन पेश करती हैं। जी। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आप अंजुमन से वाबस्ता हुए तो इसका मंजर कैसा था? देखिए, अंजुमन से जब आप वाबस्ता होते हैं तो एक ही मकसद होता है। वो इधर उधर की चीज़ों से मतलब नहीं होता कि आप
جس مقصد سے آئے ہیں یعنی رسول اللہ کے نواسے کا غم منانے کے لیے اور انہوں نے جو کارنامے کیے اس کی فضیلت پیش کرنے کے لیے. تو جو انجمنیں پیش کرتی ہیں اگر وہ مسدس اور سلام کی شکل میں ان کی کارناموں کے لیے جو انہوں نے کارنامے کیے جو انہوں نے فضیلت بیان کرنے کے لیے انجمن جو ہے مسدس اور سلام پیش کرتی ہے. اور غم کا جب ماحول ہے تو وہ لوحے کی شکل میں جو بھی کربلا میں واقعہ پیش ہوا ہے اس کا چونکہ کربلا میں 72 شہید ہوئے اور بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ جو دین لے کے آئے دین اسلام لے کے آئے اس اسلام کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے نواسے نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں پیش کی اور انسانیت کو بچانے کے لیے. یزید اس دور کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام یعنی نواسے رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا سامنا کیا. وہ بظاہر آپ کو لگا ہوگا کہ 72 قربانیاں ایک جگہ پیش ہو گئی لیکن دھیرے دھیرے یزید کا نام مٹ گیا اور حسین آج بھی زندہ ہیں. اور صرف حسین کسی ایک مذہب و ملت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کارنامہ پیش کیا. اچھا شفقت عباس پاشا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج انجمن کن کن چیزوں میں اپنا کام کر رہا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ابھی آپ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے یہاں پر ایک بہت دردناک حادثہ گزرا. بہرحال وہ گزرا تو اس کے بعد جو آئے تھے مہمان ہمارے اسلام کرنے والے شردھالو آئے تھے ان کے لیے انجمن نے اپنے امام باڑے کھلوا دیے اور مسجدیں کھلوا دی. جیسے مؤذن بھی تھے اور وہاں کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجدیں کھلوا دی اور صرف مسجدیں یا امام باڑے کھلے نہیں بلکہ ان کے لیے ناشتے اور کھانے کا بھی اہتمام کیا. تو سماجی کاروں میں بھی یہ انجمن بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ پیش کرتی ہے. اچھا پہلی دفعہ میں انجمن نے کس طرح سے کام کیا؟ دیکھیے یہ تو اس کی تاریخ آپ کو پرٹیکولر ٹائم کی نہیں ملے گی لیکن بہت قدیمی یہ انجمنیں ہیں بہت ساری شہروں میں. اب جو نئے شہر بس رہے ہیں وہاں کبھی 2 انجمن ہوا کرتی تھی آج 4 انجمن ہیں کیونکہ تعداد بہرحال ماتم داروں کی اور عزاداروں کی بڑھتی جا رہی ہے اسی حساب سے انجمن کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کی کوئی ایک تاریخ مقرر نہیں ہے بلکہ یہ بہت قدیمی چونکہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے جو کربلا کے میدان میں پیش آیا تھا اس کے بعد سے اور بہت بعد میں یہ انجمن ہائے ماتمی جو عزادار جس میں بہرحال انہوں نے اپنی خدمات پیش کیا ہے. یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ انجمن کن کن کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور کیا مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے انجمن کو بہت مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ کوئی 1-2 لوگوں کا کام نہیں ہے وہ 100-200 لوگ انجمن میں ہوتے ہیں. اس میں 10 نوحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بہت سے ماتم دار ہوتے ہیں. تو کوشش یہ رہتی ہے عزاداروں کی ماتم داروں کی یا کہ اگر اپنے محلے میں کسی کا کہیں انتقال ہو گیا تو وہ انجمن کے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کو کفن سیتے ہیں ان کو غسل دیتے ہیں اور ان کو سپرد لحد کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انسانی کام بھی کر رہے ہیں اور اپنا مذہبی فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ انجمن کسی ادبی تحقیقی کام میں بھی حصہ بالکل ہوتی ہے جیسے میر انیس کی ولادت کے موقع پہ یا سارے اماموں کی ولادت کے موقع پہ یا سارے جو بھی انبیاء ہیں ان کے خوشی کے موقع پہ یہ انجمن بڑھ چڑھ کے ان کی تاریخ بیان کرتی ہے ان کی سوانح عمری بیان کرتی ہے ان کی جیونی بیان کرتی ہے. تو پاشا صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا انجمن میں عام لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیے یہ انجمن آپ نے دیکھی ہوگی فیض آباد میں انجمن ہے جس میں اہل ہندو صاحب بیاض ایسا نہیں ہے کہ پرٹیکولر یہ شیعہ کمیونٹی سے بلانگ بہت سارے اہل سنت و جماعت کی بھی انجمنیں ہیں ہندوستان میں باقاعدہ اہل ہندو نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک مذہب و ملت کی جاگیر نہیں ہے، بے شک بلکہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے. انسانیت تو جو بھی انسان ہے وہ اس کا استقبال ہے اور باقاعدہ کامل بھی رہتے ہیں ہمارے غم و خوشی میں. اچھا، تو یہ بتائیے کہ انجمن جو ہے کسی خاص طریقے سے فائنینس میں بھی اس کا حصہ؟ جی بہت سارے، آپ ہمارے دریا آباد میں بھی آ جائیں گے، رانی منڈی میں بھی آ جائیں اور کریلی اور چھت پہ بھی آ جائیں، تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ غریب ہے، اس کی مدد ہو سکتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو وہ بے شک ہوتی رہتی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت غریب ہیں، ان کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں یا اور باقی جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس اکنامیکل پریشانیاں ہیں، تو وہ اس میں بھی وہ انجمنیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. میرا یہ بھی سوال ہے کہ آج لوگ جو اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہر وہ انسان اگر وہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کسی انسان کی خدمت ضرور کرتا ہے. اگر آپ انسان ہیں تو کسی بھی انسان کو پریشان دیکھیں، آپ کے پاس اگر بہت بڑی دولت نہیں ہے تو آپ اس کی خدمت سے اس کی مدد کریں. زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے کہ آپ اگر انسان ہیں تو انسان کے لیے مدد کرنا آپ کا فریضہ ہے، اور یہ صرف اور صرف مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ انسانی فریضہ ہے. سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ نوحہ خوانی کیا ہوتا ہے، اور کربلا کے حوالے سے کچھ آپ. دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ داستان کربلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 28 صفر جو ابھی گزرا ہے، 28 صفر کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا اور کربلا کی جانب رخ کیا. سفر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے بھی ایک جلوس بھی 3-4 دن پہلے نکلا، تو وہاں کربلا کا رخ کیا، اور کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اسے کائنات کا ہر بچہ جانتا ہے، وہ کسی مذہب و ملت کا وہ جانتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام یعنی نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھی 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی پیش کی، اور اس دور کے سب سے بڑے دہشت گرد یزید کے خلاف جنگ کی، کیونکہ حق پہ تھے حسین، اور یزید جو تھا وہ باطل پہ تھا. اور یزید کی باتیں یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ چیزیں رائج ہوں جو اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ دور بڑا برا دور چل رہا تھا. یزیدی حکومت یہ چاہتی تھی بیٹیوں کی کے ساتھ شادیوں کا ہوا کرتا تھا، اور کوئی ایک جو اسلامی قانون ہے وہ رائج نہیں تھا. تو اسی کے خلاف حسین نے وہ کیا، اور اپنی قربانی پیش کر کے، کسی کو مار کے نہیں، صرف اور اپنے خانوادے کی قربانی پیش کر کے. آج بھی یہ دنیا کا سب سے دردناک واقعہ ہے کہ ایک گھرانے کے اتنے لوگ شہید ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بھی قربانی پیش کی، 18 سال کے جوان بیٹی کی بھی قربانی پیش کی، 6 ماہ کے چھوٹے علی اصغر کی بھی قربانی پیش کی، اپنے برابر کے بھائی 32 سال کے جناب عباس کی بھی قربانی پیش کی، اپنے اپنے بھانجوں کو بھی شہید قربانی پیش کی، بھتیجوں کی بھی قربانی پیش کی. تو یہ ایک پیغام دنیا میں چلا گیا. اور یہ چونکہ اس دور کا میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، بہت دنوں کے بعد یہ پوری طرح سے اسلام رائج ہوا وہ قربانی کے بعد، اس لیے کہ وہاں کا میڈیا اتنا تیز نہیں تھا، دھیرے دھیرے وہ ہوتا تھا، ٹائم لگتا تھا. اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہے کسی کو 20 کلومیٹر جانے کے لیے تو 2 دن بعد اسے پیغام ملا کرتا تھا. تو اس دور میں وقت لگا ضرور اس کربلا کے واقعے کو پوری دنیا پہ چھانے میں، لیکن بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہر آدمی یزید پہ لعنت بھیجتا ہے اور حسین مظلوم کا غم مناتا ہے. تو آپ نوحہ خوانی پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن نوحہ خوانی وہی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نوحہ خوانی وہ ہے جو امام پہ جو غم گزرے، ان غموں کو بیان کرنے کو نوحہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جناب نوح نے بھی نوحہ کیا ہے. نوح نے مطلب اتنے زیادہ رونے کے مقام کو وہ نوحہ خوانی سے ہوتا ہے. اور اس میں ایک مسدس
بھی ہوتا ہے, سلام بھی ہوتا ہے, جس میں ان کی فضیلت بیان ہوتی ہے. سلام اور مسدس میں فضیلت بیان ہوتی ہے اور نوحے میں ان کے غم بیان ہوتے ہیں. تو جب لفظ نوحہ آتا ہے تو رونے سے اس کا وہ کیا جاتا ہے اور روتا ہے وہ انسان, چونکہ وہ قربانی یاد کی جاتی ہے. آنکھ نم ہو جاتی ہے اپنے بے شک بے شک, جو بھی انسان ہے اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی واقعات کرب و بلا کا نوحہ سن کے. تو میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ انجمن کا مستقبل کے حوالے سے آج کے دور میں کیا دیکھیے, نظر ہے؟ ان انجمنوں نے بہت کام کیا ہے جی جی اور بہت قدیمی دور سے یہ انجمنیں رائج ہیں, اور یہ انجمن کے مجلس و ماتم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اور جیسے وقت کی ضرورت آتی رہی, یہ انجمن اس طرح سے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالتی رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے بہت زیادہ دولت نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ دولت سے خدمت نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں, اگر کسی کا علاج ہو رہا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو یہ انجمن کے لوگ ایک اماؤنٹ اکٹھا کر کے اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ابھی بہت سارے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ کسی کا آپریشن ہے ہارٹ کا, کسی بڑا آپریشن ہے, 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا ہے, اور اس کا لیور کا آپریشن ہے, تو لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ شو کر کے اماؤنٹ دیا, بلکہ وہ ان کے گھر والے تک انہوں نے ایک چھپا کے ہی ان کی مدد کی, لیکن کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں یہ انجمن کے. تو پاشا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جو نوجوان نسل ہے وہ انجمن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے, کام کر رہی ہے؟ بالکل, اور یہ نوجوان پہلے کے نوجوانوں سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے اس طرح کا حصہ لے رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پہلے آپ نے کم سنا ہوگا کہ مجلسیں کم ہوتی تھیں اور یا محفلیں کم ہوتی تھیں, اب بے شمار ہو گئی. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں بھی وہ حوصلہ ہے جو اب کے نوجوان ہیں ان میں پہلے کے نوجوانوں سے زیادہ حوصلہ ہے اور زیادہ کرنے کی صلاحیت ہے اور زیادہ ارننگ کر رہے ہیں. سارے پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں. اگر وہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آ جائیں جنہیں ہم مفت میں علاج کر سکیں. تو نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے اگر کسی دیش میں ریولیوشن لانی ہو, کرانتی لانی ہو, انقلاب لانا ہو, تو اس کی باغ ڈور نوجوانوں کے ہاتھ میں سونپ دینی چاہیے. تو یہ نوجوان آگے بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا حصے داری پیش کریں. مجھے بہت بہت شکریہ شفقت عباس پاشا صاحب, آپ سے مجھے بات کر کے, آپ کا انٹرویو لے کے بہت اچھا لگا. بلکہ یہ احساس ہوا ہے کہ انجمن صرف جو ہے اپنے مطلب سماج سیوے میں بھی مدد کر رہی ہے, تحقیقی میں بھی کام کر رہی ہے اور اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اور آج کے نوجوان بھی اس طرح سے شامل ہے اس میں. تو بہت شکریہ آپ کا شکریہ, اور نظریہ چینل کا بے انتہا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ غریب کو بلا کر. ارے نہیں, میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہوں گی. انشاءاللہ جب آپ یاد کریں گے یا نظریہ چینل مجھے یاد کرے گا. بہت بہت شکریہ. اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں کہ جرم الفت میں ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں. ساحر لدھیانوی صاحب کا شعر ہے کہ جرم الفت میں ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں, کیسے نادان ہیں شعلوں کو ہوا دیتے ہیں, وہ محبت کو ترازو میں تولے جا کر ہم محبت سے محبت کا صلہ دیتے ہیں. اب مجھ سے بھی 4 مصرے آپ سن لیجیے. اور چونکہ آج ولادت ہے امام حسین علیہ السلام کی, تو جو جنگ ہوئی تھی کربلا کے میدان میں, تو یزیدی حکومت کے پاس بے شمار اسلحے تھے, بے شمار تعداد تھی. تو یزید یہ سمجھتا تھا کہ ہم اپنے اسلحوں سے یہ جنگ جیت لیں گے, لیکن امام نے اپنی گردنیں پیش کی, 72 قربانیاں پیش کی گئی. تو 4 مصرے سماعت فرمائیے کہ کون جیتا کون ہرا. کہ ادھر نہ تیغ نہ تیرو کمان باقی ہے, ادھر نہ تیغ نہ تیرو کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا, جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے, ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جو میسج دیا ہے, میں چاہوں گی نظریہ دا ویژن کے تھرو سب کے دلوں میں, سب کے گھر کر جائے, میں دل تک اترے اور سب لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل نظریہ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے نظریے کے ساتھ. تب تک خیال رکھیے.